वेलकम बैक। सबसे पहले बात करते हैं मुबारक सानी केस की। मुबारक सानी केस सुप्रीम कोर्ट का मुफ्ती तकी उस्मानी और फजल रहमान की मावनत हासिल करने का फैसला। मुफ्ती तकी उस्मानी की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत, मौलाना फजल रहमान अदालत की भी शिरकत। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुबारक सानी केस की नजरसानी में जब आपने फैसला दिया तो पार्लियामेंट और उलमा कराम ने वफाकी हुकूमत से राब्ता किया। कहा गया कि हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए, मामला मजहबी है, उलमा कराम को सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मजबूर हूं। मैं हर नमाज में दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझसे कोई गलत फैसला ना कराए। इंसान अपने कौल और फेल से पहचाना जाता है। पार्लियामान की बात सराखों पर है। इलाका अलामा तकी उस्मानी का 29 मई के फैसले से 2 पैराग्राफ हज़फ करने का मुतालबा। कहा पैराग्राफ 42 में तबलीग का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यानी गैर मशरूत इजाजत दी। गैर मुस्लिम को मुसलमान जाहिर करते हुए तबलीग की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, ताकि उस्मानी साहब मैं माजरत चाहता हूँ, वजाहत करना चाहता हूँ। जिन्हें नोटिस किया था उनकी जानिब से हमें बहुत सारे दस्तावेजात मिले। अगर इन सब का बगौर जायजा लेते तो शायद फैसले की पूरी किताब बन जाती। इन तमाम दस्तावेजात को देख नहीं सका, वो मेरी कोताही है। अदालती फैसले में जो गलतियां और एतराजात हैं हमें निशानदेही करें। मैं कोई गलती से बालातर नहीं हूं। मेरे वालिद का किरदार आपके इल्म में होगा। क़याम पाकिस्तान में जो अदा किया था। चीफ जस्टिस का मौलाना फजल रहमान से मुकालमा। रिमार्क्स में कहा, हमें गर्दासपुर और फिरोजपुर मिलते तो कश्मीर में भी हमें मिल जाता। मेरे वालिद ने कलम भी पाकिस्तान से नहीं लिया, मैंने भी कोई प्लॉट नहीं लिया। अगर लिया तो मुझ पर उंगली उठाएं। मुझे भी काजी बनने का कोई शौक नहीं था। आपने नजरसानी की दरख्वास्त दी, हमने फौरी लगा दी, कोई बात छुपाई। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आपके फैसले के खिलाफ ये आरा आई हैं। कोई और भी फैसला था, आपने जमा का सीगा इस्तेमाल किया। मुझे अल्लाह ने अदालत से बचाए रखा। हम पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के लिए कोई मसला पैदा नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट उलमा ने चीफ जस्टिस काजी फाजीसा से चैम्बर में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात करने वालों में मौलाना फजल रहमान, मौलाना अबुल खबीर, मोहम्मद जुबैर, मुफ्ती शेर मोहम्मद शामिल थे। मुलाकात में मुबारक सानी केस के फैसले में तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत हुई। मौलाना फजल रहमान, मौलाना अबू खबीर, मोहम्मद जुबैर, मुफ्ती शेर मोहम्मद भी इस इजलास में शामिल थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा बिशारत राजा से। जी बिशारत राजा, आगाह करें। जी, ये मुबारक सानी जमानत केस की आज समाअत हो रही है और ज़राए का कहना है कि इस हवाले से JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की चीफ जस्टिस काजी फाजीसा से उनके चैम्बर में मुलाकात हुई है। ज़राए का यह भी कहना है कि इस मुलाकात में मौलाना अबुल खबीर, मोहम्मद जुबैर, मुफ्ती शेर मोहम्मद समेत दिग्गर उलमाए कराम भी शामिल थे। मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उनके चैम्बर में हुई और ये भी कहना था कि मुलाकात में मुबारक सानी केस के फैसले में तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत भी हुई है। जी बहुत शुक्रिया नुमाइंदा इस्लामाबाद बिशारत राजा, हमें आगाह कर रहे थे। इलेक्शन एक्ट हालिया तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान की जानिब से दायर की गई। इस्तदा की गई कि इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को हालिया तरमीम पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे। इलेक्शन एक्ट हालिया तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान की जानिब से दायर की गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम को कलअदम करार दिया जाए, इस्तदा की गई है। बानी PTI के जेल ट्रायल की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल इंतजामिया को अदालती अहकामात पर अमल करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, जेल समाअत कार्रवाई रिपोर्ट करने पर पाबंदी से ट्रायल की कानूनी हैसियत पर सवाल उठेंगे। अदालत ने जेल इंतजामिया को हुक्म दिया कि जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से दिए 7 सहाफियों को जेल समाअत में जाने की इजाजत दी जाए। आपको खबर दे रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल इंतजामिया को अदालती अहकामात पर अमल करने की हिदायत दी। बानी PTI के जेल ट्रायल की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ केस। मजीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम अब्बासी से। जी इब्राहिम अब्बासी, तफसीलन आगाह करें। जी बिल्कुल, बानी चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से दरखास्त दायर की गई थी। उसके ऊपर आज समाअत हुई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इसके ऊपर जो है वो समाअत की है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से ये कहा गया कि ये अदालत का काम है तय करना कि ट्रायल कोर्ट में अगर कोई बर्द साफी जाता है तो किसको रोकना है, किसको नहीं रोकना। लिहाजा जो जेल इंतजामिया है वो इंश्योर करे कि ये ओपन ट्रायल इसी वजह से है कि यहाँ पे साफियों की वहाँ तक रसाई है। जो SOPs बनाई गई है जेल इंतजामिया की तरफ से साफियों के साथ, उन SOPs के ऊपर जो है वो अमल दरामद जो है वो किया जाए। इसके साथ साथ साफियों को जो है इंतबाह जारी किया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से कि साफी जो कमरे अदालत में जाएंगे वो जाके इंटरव्यू नहीं करेंगे। इंटरव्यू के ऊपर जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पाबंदी लगा दी गई है। उसके साथ साथ
یہ بھی کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ عدالتی سماعت کوریج کے حوالے سے SOP کے خلاف ورزی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. جی صحیح، بہت شکریہ ابراہیم عباسی. پی ٹی آئی کے اسلام آباد ترنول میں جلسہ، قیادت کی جانب سے جلسہ منسوخی کے باوجود کارکنان ترنول جلسہ گاہ میں موجود. پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان میں تصادم، پولیس کے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ. کارکنان کی بڑی تعداد اب بھی جلسے کی جگہ پر موجود ہے. ترنول جانے اور آنے والے راستوں پر تاحال کنٹینرز موجود ہیں جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. پولیس ذرائع کا کہنا ہے فی الحال راستہ کھولنے کے حوالے سے کوئی احکامات حاصل نہیں ہوئے ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں ارشد چاند سے، ہمارے نمائندہ اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. ارشد چاند، بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اس جگہ پر؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. آج تحریک انصاف کی جانب سے جو جلسے کا اعلان کیا گیا تھا تاہم اس کو منسوخ کر دیا گیا. اس کے باوجود بھی جو پولیس کی بڑی تعداد ہے وہ یہاں جلسہ گاہ میں موجود رہی. ہم نے دیکھا کچھ دیر قبل جو ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو قائدین ہیں وہ یہاں پر آئے، انہوں نے جلسہ گاہ کا وزٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور چلے گئے. ان کے جانے کے فوراً بعد ہی جو چند کارکنان یہاں پر موجود تھے پولیس نے 19 لاٹھی کے ذریعے دھکم پیل کر کے یہاں سے منتشر کرنے کی کوشش کی. تاہم جو کارکنان ہیں وہ یہاں سے سڑک کراس کر کے وہاں پہ جا کے رک گئے اور انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی. پولیس کی جانب سے شیلی کی گئی اور کارکنان جو ہیں ان کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا. تو یہ مود بھیڑ جو ہے وہ جاری رہی. اب بھی اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو میرے عقب میں جو ہے وہ شیلنگ جاری ہے اور جو پولیس اور جو مظاہرین ہیں ان کے درمیان ابھی بھی جو ہے جھڑپ وہ جاری ہے. جی اچھا شاید یہ بھی بتائیے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ کارکنان اس وقت وہاں پر موجود ہیں. اور جی جو آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں مبارک ثانی کیس عدالت نے پیراگراف نمبر 42 اور 7 سمیت 49 کو فیصلے سے حذف کر دیا. عدالت نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی. عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے ہیں. اہم خبر ہے، اس متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. مبارک ثانی کیس کا یہ معاملہ ہے. عدالت نے وفاقی حکومت کی درخواست کو منظور کر لیا ہے. مبارک ثانی کیس عدالت نے پیراگراف نمبر 42 اور 7 سمیت 49 کو فیصلے سے حذف کر دیا. عدالت نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی. عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیے ہیں. عدالت نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر لی ہے. فیصلہ سنا دیا گیا ہے. محفوظ شدہ یہ فیصلہ ہے. عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف حذف کر دیا. سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے. مبارک ثانی کیس عدالت نے پیراگراف نمبر 42 اور 7 سمیت 49 کو فیصلے سے حذف کر دیا ہے. بشارت راجہ سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. جی بشارت، بتائیے گا محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی ابھی فیصلہ محفوظ فیصلہ سنایا نہیں گیا. وقفے کے بعد جب سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو لطیف کھوسہ روشنوں پر گئے. اس دوران یہ ریمارک دیے گئے کہ عدالت نے پیراگراف نمبر 42 اور 7 سمیت 49 کو فیصلے سے حذف کر دیا ہے. عدالت نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کر دی اور اس سلسلے میں عدالت نے 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے متنازع پیراگراف جو فیصلے میں دیے تھے انہیں حذف کر دیا ہے. جی صحیح. مبارک ثانی کیس عدالت نے پیراگراف نمبر 42 اور 7 سمیت 49 کو فیصلے سے حذف کر دیا ہے. عدالت نے وفاقی حکومت کی درخواست بھی منظور کر لی. بشارت بتائیے گا وفاقی حکومت کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے، اس متعلق بھی آگاہ کیجیے گا. جی اس سلسلے میں وفاقی حکومت نے جو ثانی کی درخواست دائر کی تھی وہ اسے سپریم کورٹ نے منظور کر لیا ہے اور اس میں فیصلہ. آج طویل ترین سماعت تھی. مختلف علماء کرام نے صحیح. بشارت ساتھ رہے گا. حامد رضا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم ناظرین کو وہ سنواتے ہیں. سنایا گیا اس میں تو انہوں نے کورٹ نے کہا ہے کہ ہم نے جو متنازع پیراجات ہیں وہ اس کو حذف ہم کر دیں گے. لیکن یہ اس معاملے کو مستقل طور پر دیکھنے کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے اس نے تحریک تحفظ ختم نبوت کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ اس مسئلے کو پورے ملک میں بہتر طریقے سے لے کے چلیں گے. ذرا سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہم نے 3.5 گھنٹے اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کے سپورٹ کیا گیا تھا. صاحبزادہ صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ قومی اسمبلی میں جو ہے اس ایشو کو اٹھایا گیا تھا اور اکراس دی آئل یعنی بغیر کسی متنازع اس امر کے کہ کوئی حکومتی بینچ میں ہے یا کوئی اپوزیشن میں ہے، سبھی یک زبان بولے کہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، یہ اسلامی امہ کے خلاف سازش ہے اور یہ فتنہ
فتنہ اور فساد کی جو ہے جڑ رکھی گئی ہے ان فیصلوں کے ذریعے سے. پہلا فیصلہ آیا اور ریویو میں الٹا اس میں اور زیادہ نمک پاشی کی گئی. 2 فیصلے سپریم کورٹ نے, اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے یہاں سے وضاحتی بیانات جاری کیے وہ اس سے بھی زیادہ جھوٹ کا ملبہ تھا. سو اس لیے جب سارے ہاؤس نے کہا کہ ابھی جو ہے اس میں جو ہے قاضی فائز عیسیٰ اور اس بینچ کو جو ہے نہ صرف یہ کہا جائے کہ یہ فیصلہ ختم کرے, پارلیمنٹ ختم کرے, بلکہ ان کے خلاف بھی جو ہے کارروائی کی جائے, تو پھر اسپیکر نے یہ ہمارے طرف بھیج دیا اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کے پاس. ہماری 3 نشستیں ہوئی, 3.5 گھنٹے ہوئے اور بحث اور تمیز ہوئی. اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کسی کا, کیونکہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اور ختم نبوت کا تعلق ہے, ہماری جان, ہماری اولاد, مسلمان کے جذبات یہ ہیں کہ ہم قربان جائیں, ان کی آنچ نہیں آنے دے سکتے اور نہ تصور کر سکتے ہیں. غلام محمد ایک فتنہ تھا جس کو جو ہے انٹروڈیوس کیا گیا سہوانی قوتوں اور قادیانی, جنہوں نے انٹروڈیوس کیا گیا اسلام کو کمزور کرنے کے لیے. یہ اسلام کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش تھی, مسلمان دشمن عناصر کی سازش تھی, اور اس سازش کے شاخسانے میں آپ دیکھیں کہ 1974 میں اس میں ترمیم آئی آرٹیکل 263 میں, اور ان کو جو ہے غیر مسلم قرار دیا گیا, اور وہاں ختم نبوت کا بڑا واضح طور پر مسلمان کی تعریف کر دی گئی اور ختم ہو گیا. 1984 میں آرڈیننس کے ذریعے 295, 96, 97, 98 یہ انٹروڈیوس کیے گئے قومی اسمبلی قانون کے تعزیرات پاکستان میں, اور ان کو قابل مواخذہ کر کے سزا یاب قرار دیا گیا. اور اس کے خلاف جب فیڈرل شریعت کورٹ میں گئے تو وہ معراج الدین کے کیس سے معراج الدین کے کیس سے مشہور ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا 1985 کا فیصلہ. پھر انہوں نے آپس میں کوشش کی 50 سالہ منانے کے لیے, تقریب منانے کے لیے کہ جی ہم جو ہے پھول جھڑیاں بنائیں گے اور پتہ نہیں بینر لگائیں گے اور کیا کیا. سن لیں ذرا, اس میں جو ہے پھر سپریم کورٹ تک وہ جاتا ہے معاملہ, اور ظہیر الدین کا کیس 1993 سپریم کورٹ نے یہ طے کر دیا, قطعی طور پر طے کر دیا, اور اس کی ساری تاریخیں پس منظر میں کہ یہ قادیانی چاہے وہ لاہوری ہوں چاہے وہ ربا ہو یہ مسلمان نہیں ہے, اور اس لیے ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ جو ہے مسجد کا نام لے سکیں یا کلمہ کا نام لے سکیں یا مسلمانوں کی کسی انداز سے جو ہے تکلیف کر سکیں. آپ سن لیں, میں بس کرنے لگا. ہمارا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اس فیصلے کو, پہلا فیصلہ اور دوسرا فیصلہ جولائی کا جو سپریم کورٹ نے ریویو میں کیا ہے, دونوں فیصلوں کو سپریم کورٹ جو ہے کالعدم قرار دے کر واپس لے, اور یہ کیوریٹو, ریمیڈیل اور جو ہے کمپلیٹ جسٹس کی ایک پٹیشن دی جائے, جو ہم نے حکم دیا کہ وفاق جو ہے وہ اس کو دائر کرے گی, اور وفاق میں دائر کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کو سارا اریز کریں گے, اور پھر یہ بھی طے کیا جائے گا کہ کیا اس فتنے کے پیچھے کوئی سازش ہے یا یہ سہون ہوا ہے. سہون ہم کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. پہلا فیصلہ ہوا اور پھر ریویو میں ریپیٹ کیا گیا, تو اس لیے ہمیں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ آج جو دیا گیا ہے, جس طرح صاحبزادہ صاحب نے کہا, آج بہت ہی مبہم قسم کا کیا گیا ہے کہ متنازع جو پیراگرافز ہیں ان کو جو ہے حذف کرنے کے لیے کہا گیا. ہم فیصلے کلیتاً متنازع سمجھتے ہیں, کلیتاً ہم مسلم امہ کے اوپر جو ہے ہم سمجھتے ہیں ایک ایسا شب خون مارا گیا ہے. ہمارے اسلام کے جو ہے قرآن پاک کے جو ہے اس کی ترویج, جعلی ترویج جو ہے, اور اس کی جو ہے چھپائی اور اس کی جو ہے پرنٹنگ وغیرہ, اور اس کا جو ہے جس انداز سے اس میں کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ہم اسے قطعی طور پر مسترد کرتے ہیں. تو تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد انشاءاللہ باقی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری قوم کو آج بہت بہت مبارکباد ہو کہ پوری قوم ایک ٹینشن میں تھی, پریشانی میں تھی. اللہ کریم نے کرم فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے. الحمدللہ علی ذالک.
جملہ معترضہ جتنے قابل اعتراض پیراگرافs تھے سب حذف کرنے کا وعدہ کر دیا اور ٹرائل کورٹ کی طرف منتقل کر دیا مجرم کے کیس کو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آئندہ بھی علماء کے مشورے سے یہ فیصلہ تحریر کیا جائے گا، تفصیلی فیصلہ چند دنوں میں آئے گا۔ اللہ رب العزت کی مدد سے میں مکہ المکرمہ میں مسجد نبوی میں تھا، 4 دن پہلے عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے عمرہ کے ایام جو ہے وہ کم کر دیے اور 4 نمازیں فقط گنبد خضرا مسجد نبوی میں ادا کی اور واپس پہنچا کہ اس عظیم الشان کاز کے لیے ہمیں سب کچھ قربان کرنا لازم ہے یہاں پر۔ اور میں نے وہاں یہی دلیل پیش کی جو مسجد حرام میں مکی میں میرے ذہن میں آئی کہ جب 200 یہ بات سب لوگ نوٹ کر لیں 298C اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ عوامی سطح پر یا نجی سطح پر، کوئی تفریق نہیں کہ عوامی سطح پر وہ اپنے کفری عقائد نہیں پھیلا سکتے اور نجی مقامات پر پھیلا سکتے ہیں۔ آئین اور قانون میں یہ کوئی گنجائش نہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ ابہام پیدا کیا گیا تھا، تو میں نے گزارش کی چیف جسٹس صاحب کے سامنے کہ جب ایک مطلق حکم تھا تو ہمارے شرعی قانون کے مطابق بھی المطلق یجری علی اطلاق ہی، آپ کے قانون کے مطابق بھی سپریم کورٹ مقننہ کی قانون سازی میں کوئی مطلق الفاظ میں قید نہیں بڑھا سکتی، کنڈیشن نہیں لگا سکتی، کیونکہ یہ ایک نئی قانون سازی کے مترادف ہوگا۔ اس بات کو بڑا پسند کیا اور میں کہتا ہوں کہ یہ حرم مکی کا فیض تھا جو میرے ذہن میں وہاں یہ سوال پیدا ہوا، اور ایک شعر وہاں میرے ذہن میں اترا اور میں نے یہاں سنایا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے، کہ آپ لفظی باشوں میں نہ پڑیں۔ قانون وضع کس لیے کیا گیا تھا کہ فتنہ قادیانیت کا سد باب ہو، لوگوں کے بچوں کو اپنے مقامات پر یا عوامی مقامات پر یا کسی طرح قادیانی بنا کر ختم نبوت کے کاز کے اینٹی ان کا ذہن تیار کر کے ان کو کافر بنا کر دوزخ کا ایندھن نہ بنایا جائے۔ اس فتنے کا سد باب کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی، تو میں نے گزارش کی کہ قانون سازی